तहजीब व सकाफत का गहवार, शानदार माजी और तारीख के अन्य नक्श अपने माथे पर सजाए। पाकिस्तान का दिल, बेमिसाल शहर लाहौर, जहां माजी में भारी गैर मुल्की कर्जाजात से शुरू किए गए नुमाइशी मंसूबों की बजाय अब ठोस, जामिल और पायदार तामीर और तरक्की का नया अहद शुरू होने को है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर के शहरियों के लिए अरबों रुपए की लागत से तारीख साज मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम का आगाज। LDA सिटी लाहौर में 35,000 अपार्टमेंट्स की तामीर का मंसूबा, 4,000 अपार्टमेंट्स की तामीर पर काम का आगाज। फिरोजपुर रोड पर 1,000 बिस्तर पर मुश्तमिल नए अस्पताल की तामीर का मंसूबा। सर गंगाराम अस्पताल लाहौर में 400 बिस्तर का मदर एंड चाइल्ड अस्पताल ज़ेरे तामीर, चाइल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी के कायम का मंसूबा, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर के क़याम का मंसूबा। इसके साथ साथ पंजाब असेंबली की नई बिल्डिंग और MPA हॉस्टल्स की तामीर, गजाफी स्टेडियम लाहौर में 5 स्टार होटल, CPEC टावर की तामीर, दरबार बीबी पाक टावर और दादा दरबार की तामीर नो के मंसूबा जात। हमारा अज़्म यकसा और पायदार तरक्की, नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिनिस्टर्स, अरकान असम्बली, ऑफिसर्स, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम दोस्तों को यहाँ खैर मक़दम करता हूँ। आज आप लोगों को ज़हमत इसलिए दी है कि हम चाहते हैं कि अपनी जो डेवलपमेंट प्रोफाइल है वो हम आपके साथ कुछ शेयर करें। ख़ुसूसी तौर पर आज हम बात करेंगे लाहौर की, पूरे पंजाब की बात आज नहीं होगी। इंशाल्लाह लाहौर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं वो मैं चाहता हूँ कि हम आपके साथ शेयर करें, और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये सिलसिला हमारा बरकरार रहे। मैं और मेरी टीम, पॉलिटिकल टीम और एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, जो दिन रात एक करके अपने काम में लगे हुए हैं, ख़ुसूसी तौर पर जब ये कोरोना के इस तरह के जो हालात हैं, जहाँ पे स्टाफ को रिड्यूस कर दिया गया है, जहाँ पे समाजी फासले हैं, जहाँ पे बहुत सारी इनको तकलीफ़ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी मेहनत के साथ, दयानतदारी के साथ अपनी एफ़र्ट्स किए हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स जो बनाए हैं वो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि पहली दफ़ा हुआ कि हमने जो पिछली हुकूमत थी, जिनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो हमने नहीं रोके। 1300 अरब रुपए का जो थ्रो फॉरवर्ड था वो स्कीमें हमने कैरी की हैं, वो हमने बनाई हैं, और आपने देखा है किसी किस्म की पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन किसी भी जगह नहीं की गई। लाहौर के साथ साथ पूरे सूबे में आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो जितनी हमारी पॉलिसीज़ थी वो प्रो पुअर पीपल थी कि लोगों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हो, और इस तरह के हम मंसूबे अनाउंस करें, ऑन द ग्राउंड जाके हम डेवलपमेंट करें। फिर हमारा एक विजन था कि पंजाब के जो 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पूरे डिस्ट्रिक्ट्स की हम एक प्रोफाइल बनाएं, और इसी तरह अपने तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो टीम है उनको कहा है कि हमारे जो पॉलिटिकल टीम है उनके साथ बैठ के हमें जो 36 डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल चाहिए, ताकि हम उनको लेके आगे चलें, ताकि एट द एंड ऑफ द डे हम बता सकें कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमने क्या कुछ किया है, ताकि वो लोगों के सामने हो और वो हमें जज कर सकें और हमारी परफॉर्मेंस देख सकें। तो ख़ुसूसी तौर पर लाहौर की अगर मैं बात करूं, बेपनाह मसाइल हैं, ये एक मेगा सिटी है और पंजाब का दारुल हुकूमत भी है, पाकिस्तान का दिल भी है। तो ये बिल्कुल न समझा जाए कि मैं अगर जनूबी पंजाब से हूँ तो लाहौर को भूल सकता हूँ। लाहौर पाकिस्तान का दिल है और हम सब का दिल है। तो इसके लिए इंशाअल्लाह किसी किस्म की कोई कमी नहीं की जाएगी, और जितने भी जो हमारे वसाइल हैं हमें अवेलेबल हैं उस पर हम इंशाअल्लाह इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो रूटीन की एक्टिविटी है, डेवलपमेंट है, वो अपनी जगह जारी है। उसमें हमने मज़ीद बेहतरी के लिए जितने हो सकते थे हमने काम किए। आज आपको जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट ब्रीफिंग भी देंगे, और छोटा सा जो ओवरव्यू है वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जितनी ट्रैफिक की कंजेशन है और जितनी हमें रोड्स के ऊपर तकलीफ़ होती है कि हमें ट्रैफिक ब्लॉकेड होती है, तो उसके लिए हमने समझा कि लाहौर के लिए एक प्रोजेक्ट्स लाया जाए ताकि जिसमें लोगों की तकलीफ़ें कम से कम हों। उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका भी आपके साथ डिटेल भी हम शेयर करेंगे।
اس میں پہلا ہے شاہکام چوک۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کے جنوب میں جتنی آبادی ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک وے آؤٹ پروپوز کیا ہے جو تقریباً 4.5 ارب روپے کی لاگت سے ہوگا، اور اس کو آگے رنگ روڈ کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا جائے گا تاکہ وہاں کے بسنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو ان کی تکلیف کم ہو، اور ہمیشہ ٹریفک وہاں پہ اسٹک رہتی ہے، وہ پرابلم کافی عرصے سے وہاں پہ تھا، انشاءاللہ وہ بھی ان کا مسئلہ حل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو کریم بلاک ہے وہاں بھی یہ شہر کے سینٹر میں ہے اور یہاں پہ ٹریفک کا کافی دباؤ ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی ایک اوور ہیڈ برج ہم نے پروپوز کیا ہے جو تقریباً 1.5 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ اس کے بعد گلاب دیوی ہسپتال کے سامنے یہاں بھی کافی ٹریفک کے پرابلمز رہتی ہیں، آپ لوگ شہر کے باسی ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، تو یہاں پہ انشاءاللہ فیوچر میں جو کافی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو اس کے لیے بھی یہ سوچا گیا کہ یہاں پہ ایک انٹرونشن کی جائے تاکہ یہاں کا جو مسئلہ ہے مستقل طور پر حل ہو۔ تقریباً اس کے اوپر بھی 1 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو کہ شمالی لاہور اگر ہم اس کو کہیں، جو کہ اندرون شہر بھی ہے، پرانا شہر بھی ہے، لاہور کے جو پرماننٹ باسی ہیں وہ شمالی لاہور سے تعلق ہے ان کا اور جو موجودہ جو شہر ہے اس طرف جو ساؤتھ کی طرف ہے ان کا رابطہ کافی مشکل ہے، ان کا آنا جانا ابھی موجودہ صورتحال کے اندر جو ٹریفک کی کنجیشن بھی ہے اور روڈز کی کنڈیشن بھی اتنی اچھی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمارا ایک خواب تھا، ایک آئیڈیا تھا کہ اس علاقے کو ترقی دی جائے تاکہ وہاں پہ آمد و رفت کی سہولت بہتر ہو، اور وہاں پہ جو ہمارے ہسٹوریکل سائٹس ہیں اور اندرون شہر کا بھی حصہ ہے، تو اس کے لیے ہم نے پروپوز کیا ہے ریلوے اسٹیشن سے آگے شیراں والا چوک تک ایک برج ہم پروپوز وہاں پہ کر رہے ہیں، تقریباً انشاءاللہ 4.5 ارب روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ مکمل ہوگا۔ ابھی فردوس مارکیٹ، لال شہباز، قلندر انڈر پاس ہم نے چالو کر دی ہے، آپ نے دیکھ لیا۔ میں یہ جن پروجیکٹس کی بات کر رہا ہوں ان پہ انشاءاللہ سالوں نہیں لگیں گے اور ان پہ کچھ مہینوں کی بات ہوگی، اور ان پہ دن رات ہم ایک کر کے ان پروجیکٹس کے پیچھے لگیں گے، اور جتنا شارٹیسٹ پاسیبل ٹائم ہوگا ان کے اندر ایک انشاءاللہ ہم یونٹ بنائیں گے تاکہ امیڈیٹلی ان کے اوپر ہم بیٹھ کے یہ منصوبے مکمل کرا سکیں اور ان کا کریڈٹ لیں۔ جہاں تک میں ہیلتھ کی بات کروں، صحت کے معاملے میں چونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور پریشر بڑھتا جا رہا ہے اسپتالوں کے اوپر ہمارے، تو جتنے آلریڈی ہاسپٹلز ہیں ان سب کو ہم اکوپڈ کر رہے ہیں، دوائیاں بھی دے رہے ہیں، جو ان کو مشینری ضرورت ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں، چونکہ میرے خیال میں جو یہاں پہ بنایا گیا جناح ہسپتال اس کے بعد کوئی بڑا انٹرونشن لاہور کے اندر نہیں کیا گیا، اور جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں ان کے اوپر لاہور میں لوڈ بہت زیادہ ہے، تو ہم نے پروپوز کیا کہ 1000 بیڈ کا ایک نیا ہسپتال ہم بنانے جا رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ فیروز پور روڈ کے اوپر یہ جو عرفہ کریم ٹاور ہے اس کے ساتھ 124 کنال جو لینڈ ہے اس کے اوپر یہ بنائی جائے گی، سمری کی اپروول ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تقریباً 9 ارب روپے اس کے اوپر لاگت آئے گی۔ اس میں 400 بیڈ جو ہوں گے وہ جنرل کیٹیگری کے ہوں گے اور 400 کارڈیالوجی کے ہوں گے، اور اس میں 200 بیڈ جو ہیں وہ اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے بلڈ ڈیزارڈرز کے، جتنے جو پیشنٹس ہوں گے بون میرو وغیرہ ٹرانسپلانٹ یا اس طرح کی جو انٹرونشنز ہوں گی وہ انشاءاللہ اس ہسپتال میں ہوگی، اور یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال ہوگا۔ چلڈرن جو ہاسپٹل ہے ہمارا، یہ پنجاب کا سب سے بڑا چلڈرن بچوں کا ہسپتال ہے، اور یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال ہے، تو اس کو میں نے خود وزٹ کیا، یہاں پہ جتنا لوڈ ہے اور جتنا اس کے اوپر پریشر ہے، اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ہم چلڈرن یونیورسٹی ہیلتھ یونیورسٹی بنا دیں گے۔ اس کے اوپر بھی تقریباً 4 ارب روپے لاگت آئے گی، تو اس سے مکمل ہونے سے تو میرے خیال میں یہ پہلی یونیورسٹی ہوگی پاکستان میں چلڈرن کی، بچوں کے لیے جو علاج کے لیے ہوگی، شاید کہیں اور نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ سروسز ہاسپٹل اپنے لوکیشن کے حساب سے بڑی اہم ہے، اور یہ بڑا پرانا ہسپتال ہے اور اس کی جو انفراسٹرکچر ہے ابھی کافی اس میں پرابلمز آ رہی ہیں، تو اس کو بھی ہم نے اس کی ایمرجنسی اور اس کے اندر جو رومز ہیں ان کو ہم دوبارہ بنا رہے ہیں، اور اس میں جو ریڈیالوجی بلاک ہے اس میں تقریباً 2.5 ارب روپے لاگت آئی ہے، وہ انشاءاللہ 1-2 دنوں کے اندر اس کا ہم نے افتتاح کرنا ہے، وہ بھی کھل جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں کے جو وزیر اعظم کا خواب ہے کہ لوگوں کو رہائش کی سہولتیں حاصل ہوں، یہاں پہ اپارٹمنٹس بنانے کا، ایک تو LDA نے
اپنے لینڈ یوز رولز چینج کر دیے ہیں. اب ہائی رائز کی طرف ہم جائیں گے, اس کی اپروول ہو چکی ہے. اب یہ ایکٹیویٹی انشاءاللہ تیز ہوگی کہ جتنا ہمارا پھیلاؤ ورٹیکل ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. ہمارے پاس ایل ڈی اے سٹی کے اندر 8,000 کنال زمین موجود ہے. تو اس کے اندر انشاءاللہ 4,000 اپارٹمنٹس انیشیلی بنائے جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ہمارا آگے بڑھے گا. میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ وائبل پروجیکٹ اس طرح سے ہے کہ ان کا جو ماڈل ہے اس میں 15,000 روپے پر منتھ کے حساب سے ملازم یا جو غریب آدمی ہے وہ دے گا, اور 20 سال تک قسطیں دے کے وہ اپنے نام منتقل کرا سکے گا. شاید پاکستان میں اس طرح کا پہلا ماڈل کبھی نہ آیا ہو. آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور کے اندر ایک ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ہم نے قیام کر دیا ہے, جو لاہور کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل سٹی بنے گی. 1,06,000 ایکڑ پہ یہ بنے گی. اس کا مین مقصد یہ تھا کہ یہاں کا ایکو سسٹم, یہاں پہ جنگلات ختم ہوتے جا رہے ہیں اور لاہور کا پانی آلودہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے اندر جتنا پانی جائے گا وہ ٹریٹڈ واٹر ہوگا, اور اس کے اندر 3 بیراجز بنائے جائیں گے جن میں پانی سٹور ہوگا. پانی سٹور ہونے سے جو لاہور کا انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس کی کنڈیشن بہت بہتر ہو جائے گی, اور لوگوں کو ایک نئی اپرچونٹی ملے گی یہاں پہ رہائش کی. تو وہ اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے, اور اس کی جو تمام مراحل ہیں وہ کمپلیٹ کیے جا رہے ہیں. ایک اور جو پروجیکٹ ہے انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر آپ اس کو بھی سنیں گے, وہ والٹن سٹی کا پروجیکٹ ہے. اس کے اوپر بھی بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے. اس کی جو فیزیبلٹیز ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیا فائنانشل ڈسٹرکٹ اس لاہور کے اندر کریٹ ہو. جو زمین پنجاب گورنمنٹ کی اور کچھ وفاقی حکومت کی ہے اس کو ہم یوز کریں. اس کی انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ اس کے لیے بھی اچھی خبریں آپ سنیں گے. بس ٹرمینل, لاہور بہت بڑا شہر ہے, یہاں تمام صوبے سے لوگ آتے ہیں. یہاں پہ کوئی انٹرنیشنل لیول کی بس ٹرمینل نہیں ہے. تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک یہاں پہ ہمیں بس ٹرمینل چاہیے. تو ٹھوکر کے نیاز بیگ کے ساتھ ہماری جو لینڈ ہے 100 کنال پہ, تو انشاءاللہ 3 ارب کی لاگت سے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل لیول کی ایک آپ کو بس ٹرمینل بھی آپ کو انشاءاللہ یہ ہم دیں گے. اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے پاس فنڈنگ ورلڈ بینک کی اویلیبل تھی, تو اس میں بیٹھتے ہوئے تو ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پہ لاہور کے اندر جو ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے اس کو مزید بہتر کی جائے. تو اس میں انشاءاللہ جو 50 بسز ہوں گی وہ الیکٹرک بسز وہ ہم لائیں گے پہلے مرحلے میں. پھر اس کے بعد اس کا دائرہ کار جو دوسرے شہر ہیں ان میں بڑھایا جائے گا. لیکن اس میں خاص بات یہ ہوگی, اس میں کسی قسم کی گورنمنٹ کی سبسڈی انوالو نہیں ہوگی. یہ ٹوٹل الیکٹرانک ہوگی اور ایک نیا موڈ آف ٹرانسپورٹ پبلک کو اس سے ملے گا انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو ایک پروجیکٹ ہمارے پاس چل رہا ہے اولڈ سٹی کا, پرانا جو شہر ہے اس کی بحالی کا, اور جو قلعے کی تاریخی حیثیت ہے اس کو بحال کرنے کے لیے. تو وہ اس میں اولڈ سٹی جو یہ فرانس کے ایک ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے اس کے تعاون اور آغا خان کلچرل فورم کے تعاون کے ساتھ یہ 4 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. یہ 5 سال میں مکمل ہونا ہے. تو اس کی بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بریفنگ دیں گے. اس کے اوپر بھی تیزی کے ساتھ ہمارا کام جاری ہے. باقی جو ہمارے پاس یہاں پہ داتا دربار ہے اور بی بی پاک دامن کا جو مقبرہ ہے, تو اس کے اوپر بھی امیڈیٹلی ہم نے انسٹرکشن پاس کیے ہیں تاکہ فوری طور پر یہاں پہ بھی کام شروع ہو, کیونکہ زائرین کافی یہاں پہ لوگ آتے ہیں پورے صوبے سے. تو ان کی بہتری کے لیے بھی ایک پورا ہمارے پاس پلان ہے انشاءاللہ, وہ ہم کریں گے. لنگر خانے اور پناہگاہیں لاہور کے اندر ہم نے بنائی ہیں, آپ لوگوں نے خود دیکھی ہوں گے, جہاں پہ جو غریب لوگ ہیں یہاں پہ آ کے رہتے ہیں اور جو لنگر سے لوگ مستفید بھی ہو رہے ہیں. تو اس کا دائرہ کار بھی ہم پورے پنجاب میں بڑھا رہے ہیں, اور مختلف جگہوں پہ ہم نے کھول بھی دیے ہیں. انشاءاللہ اس کا آگے بھی ہم اس کو بڑھائیں گے. پی کے ایل آئی ہاسپٹل ہے, اس کو ہم نے ٹوٹل فنڈنگ کی ہے اور الحمدللہ آج وہاں آپریشن بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں. مزید بھی اس کی بہتری کے لیے اس کا جو ماڈل ہے وہ ہم لائیں گے اور اس کی مکمل فنڈنگ کریں گے. ہمارے پاس جو لوکل گورنمنٹ اکیڈمی کا ایک ہم نے یہاں پہ بنیاد رکھی ہے, تاکہ یہاں پہ ٹریننگ کا جو انسٹیٹیوٹ ہیں اس کی کمی ہے, اس کے اوپر بھی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے. انشاءاللہ جب مکمل ہوگا تو مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ یہاں پہ آ کے اپنی جو ٹریننگز ہیں وہ بھی مکمل کر سکتی ہیں. وہ بھی 2 ارب سے زیادہ کی اکیڈمی ہے. آپ کو یاد ہوگا پنجاب اسمبلی
جہاں پہ ہمارے اجلاس ہوتے ہیں اس میں انتہائی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، اور پچھلے 10 سال تک اس پروجیکٹ کو روکا گیا ہے، اور ہماری حکومت نے آتے ہی اس کی مکمل فنڈنگ کی ہے۔ انشاءاللہ اس سال کے آخر میں، اگلے سال کے شروع میں اس کو بھی افتتاح کر دیا جائے گا۔ جو لاہور میں ایک جو لو لائن ایریا ہے، وہاں پہ اگر بارش ہو جائے تو بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے، اور پھر بوٹ پہن کے وہاں پہ جا کے تصویریں کھنچوانی پڑتی ہیں۔ اس کے لیے جو ایشیا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے ایک پروجیکٹ ہم لا رہے ہیں، جو کہ 19 ارب روپے کا ہے، جس کے اوپر تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ جیسے یہ ہوگا تو یہ اس طرح کا جو مسئلہ ہے پھر لاہور میں کسی کو درپیش نہیں ہوگا۔ ایک تجربہ ہم نے لاہور میں کیا ہے یہاں پہ کہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس ہم نے بنائے ہیں، جو پوری ملک میں لوگوں نے اس ماڈل کو بڑا پسند کیا ہے، اور 10 نئے واٹر ٹینکس جو 2.8 ارب روپے کی لاگت سے مزید بھی ہم بنائیں گے، تاکہ وہاں پہ جو پانی ہے اس کو ہم پریزرو کر سکیں اور اس کو دوبارہ استعمال کے قابل بھی لا سکیں۔ ہمارے یہاں پہ ایک ڈرگ اینڈ فوڈ کی ایک بہت بڑی لیبارٹری ہے، جو کہ جس کے اوپر کام چل رہا ہے، اور اس کی بھی اس سال انشاءاللہ پوری ہم فنڈنگ کریں گے، تاکہ یہ بھی مکمل ہو، جہاں پہ ہماری جو ٹیسٹنگ ہے اس کی تمام جو چیزوں کی تو وہ ہوگی، اس سے بھی ہمیں ایک کافی بہتری نظر آئے گی۔ ہماری جو اس طرح کی جو ایشوز ہوں گے وہ ہم باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ یہیں پہ حل ہوں گے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو مجھے اس وقت یاد تھیں۔ یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ اچھی خبریں شیئر بھی کرتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے بھی رہیں گے، اور آپ سے بھی گزارش ہوگی کہ آپ بھی انشاءاللہ ان کو دیکھیں، ان کو مانیٹر کریں اور ہمیں ایڈوائز بھی کریں، ہمیں بتاتے بھی رہیں گے۔ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یا جو ورڈز میں نے آپ کو دیے ہیں، یہ صرف خواب میں نہیں ہے، یہ عملی طور پر آپ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ان کی میں خود مانیٹرنگ بھی کروں گا، اور یہ چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اکثر کی ہم نے تقریباً فارمیلٹیز مکمل کر لی ہیں، اور یہ کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ یہ آن دی گراؤنڈ ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ لاہور کی ترقی کس تیزی کے ساتھ ہوتی ہے، اور پچھلے دور میں کتنی کی گئی اور ہم نے کتنی کی ہے، ایک پوری کمپیریٹیو آپ کو دیں گے۔ اور لاہور جو پاکستان کا دل ہے، یہ ہم سب کا دل ہے، انشاءاللہ اس کی خوبصورتی اور اس کی بہتری کے لیے کسی قسم کی جو ہم کمی یا کوتاہی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ میں اور میری پوری ٹیم یہاں آپ کی لاہور کے اور پورے پنجاب کے لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہم موجود ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان احمد خان بزدار صاحب نے بڑی تفصیل سے لاہور میں جو پروجیکٹس مختلف محکمے لانچ کرنے جا رہے ہیں ان کا احاطہ کیا ہے، لیکن یہاں پہ میں مخصوص طور پہ ان پروجیکٹس کا ذکر کروں گا جو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پلان کیے ہیں اور لانچ کرنے جا رہی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو پروجیکٹ جو وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے جناب منسٹر ہاؤسنگ اور وائس چیئرمین ایل ڈی اے جناب ایس ایم عمران صاحب کے ذمہ لگایا تھا، وہ تھا ایک عام آدمی کو، ایک غریب آدمی کو جس کی تنخواہ کم ہے، اس کو افورڈیبل ہاؤس ہم گھر یا کوئی اس کا پلاٹ کیسے دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پچھلے 1 سال میں شب و روز محنت کی ہے۔ گھر بنانے کے لیے 2 آپشن سامنے تھیں، یا تو ایک پلاٹ کی صورت میں جو ایل ڈی اے کا ایک روایتی کام ہے کہ پلاٹ الاٹ کرتے ہیں اس کے اوپر دیکھا جائے، دوسری آپشن تھی کہ گھر بنا کر اس کے اوپر اگر پروجیکٹ کیا جائے تو وہ کیسا رہے گا۔ تو دونوں آپشنز کے اوپر کافی کوشش کے بعد جب انالیسس کیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں چونکہ زمین بہت مہنگی ہو گئی ہوئی ہے، تو اس لیے پلاٹ دینا کوئی فیزیبل پروجیکٹ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس کے اوپر گھر بنائے تو وہ اور مہنگا پڑ جاتا ہے۔ تو پھر یہ ایک آپشن سامنے آئی کہ کیوں نہ اپارٹمنٹس کے پروجیکٹ کے اوپر کام کیا جائے۔ تو اس کے بعد لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپارٹمنٹس کے پروجیکٹ کے اوپر فیزیبلٹی اسٹڈی بنائی، ان کے PC1 بنائے، اور اس میں مختلف کیٹیگری کے پلاٹ جو ہیں، جو اپارٹمنٹس ہیں، ان کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کی۔ پریزنٹیشن یہ نیکسٹ کر اللہ صاحب نے فرمایا
ہمارے پاس لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ایک بہت بڑی اسکیم، رہائشی اسکیم چل رہی ہے جس کا نام ہے LDACT اسکیم. تو اس میں ہمارے پاس ایک کوئی 8,400 کنال کی زمین قریب زمین موجود تھی. اس کے اوپر اپارٹمنٹ کمپلیکس بنانے کا منصوبہ بنایا گیا. یہ زمین ایئرپورٹ سے بھی نزدیک ہے، لاہور کے سیکریٹریٹ سے رنگ روڈ کے ذریعے بھی نزدیک ہے، لاہور کے تمام جو علاقے ہیں چھوٹے بڑے ان سے اس کے سڑکوں کے ذریعے رابطہ موجود ہے. تو اس لیے اس جگہ کا ہم نے انتخاب کیا. نیکسٹ کر دیں. تو اس پروجیکٹ میں ٹوٹل جو اپارٹمنٹس LDA بنانے جا رہا ہے وہ 35,000 اپارٹمنٹس ہیں. اس میں سے پہلی فیز میں 4,000 اپارٹمنٹ 650 اسکوائر فٹ فی اپارٹمنٹ کے حساب سے بنائیں گے. یہ ان کی ڈیٹیلز ہے جو مختلف کیٹیگری کے اپارٹمنٹس LDA بنائے گا، جس میں 650 اسکوائر فٹ کے 12,240 ہیں، 800 اسکوائر فٹ کے 12,384 ہیں، 1,100 اسکوائر فٹ کے 7,840 ہیں، اور کچھ ایسے افراد کے لیے بھی ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، اور یہ کراس سبسڈی کے ذریعے ان سے پیسے کچھ اس پروجیکٹس میں بھی لگائے جائیں گے. اس پروجیکٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوگی کہ نیکسٹ کر دیں، یہ اس کا جو 650 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ کا ڈیزائن ہم نے رکھا ہے. اس میں 2 بیڈ روم ہیں، اس میں لیونگ ایریا ہے، 2 باتھ روم ہے، اس میں بالکنی موجود ہے، اس میں کچن موجود ہے، اور یہ 4 سٹوری کے اپارٹمنٹس ہوں گے. اور اس کے علاوہ نیکسٹ کر دیں، یہاں پہ جدید شہری سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر قسم کی سہولت مہیا کرنے کے لیے پلاننگ کی گئی ہے. یہاں پہ جمز ہوں گے، اوپن پارکس ہوں گے، پیدل چلنے والوں کے لیے واک ویز ہوں گے، سائیکل چلانے والوں کے لیے وہاں پہ ٹریکس ہوں گے، اچھے پارکس ہوں گے، اچھے جو کمیونٹی سینٹرز ہیں وہ ہوں گے، شاپنگ ایریاز ہوں گے. اس کے علاوہ یہاں پہ پبلک یوٹیلٹی کی ہر چیز ہوگی، اسکول، ہاسپٹل، کالج، یونیورسٹی ٹائپ ہر چیز مہیا کریں گے. اور اس کا ڈیزائن بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ہوگا، اس کو پائیدار طریقے سے بنایا جائے گا. نیکسٹ. یہ جو اب جو سب سے پہلے جو ہم نے بات کی اور جو وزیر اعلیٰ صاحب نے فرمایا، اس میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس کو افورڈیبل کیسے کیا جائے، کیونکہ جو بھی ورکنگ ہم کرتے تھے اور ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے آج تک جتنی بھی ورکنگ کی ہے وہ عموماً بڑا مہنگا ہے. یا گھر بن جاتا تھا، اس کی قسطیں نکالتے تھے، وہ بھی مہنگی ہوتی تھی، جو کہ کئی دفعہ 60,000 روپے پر مہینے تک چلی جاتی تھی. تو 50,000 یا 40,000 یا 60,000 کی قسط تو عام آدمی کے لیے وہ دینا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر چیف منسٹر صاحب نے ہمارے ذمہ لگایا، وائس چیئرمین LDA عمران صاحب کی سربراہی میں ایک بینکوں کا کنسورشیم قائم ہوا ہے، جن کے ساتھ ہماری نیگوسیشنز جو مذاکرات ہیں آلموسٹ فائنل ہو گئے ہوئے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی رہ گئی ہیں، جو ایگریمنٹ انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں ہو جائے گا. وہ وزیر اعظم کی خاص ہدایت کے اوپر اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو انسٹرکشنز آئی تھیں اس کے اوپر وہ بینک راضی ہو گئے ہیں. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسے ہونا جا رہا ہے کہ بینک لانگ ٹرم فنانس دینے کے اوپر تیار ہو گئے ہیں. اور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، 5 سال سے زیادہ 7 سال سے زیادہ قرضہ نہیں دیا جاتا تھا. اب 20 سال کا قرضہ دیا جائے گا. ٹوٹل یہ ایک اپارٹمنٹ جو 650 اسکوائر فٹ ہے، اس میں زمین کی قیمت، اس کے ارد گرد انفراسٹرکچر کی قیمت، ساری قیمت ملا کے 27 لاکھ روپے تقریباً یہ بنتا ہے. اس میں سے 3 لاکھ روپیہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے نیفڈا وہ سبسڈی کی ہیڈ میں دے گا، جو کہ اس فرد کو ملے گی، اور فرد اس میں اپنا 10% اور ملا کے یہ ڈاؤن پیمنٹ کے طور پہ دے دے گا. باقی کے سارے جو پیسے ہوں گے وہ قسطوں کی شکل میں، جو کہ تقریباً 16,000 روپے بنتا ہے. جیسا کہ چیف منسٹر صاحب نے فرمایا یہ 15,000 سے بھی کم ہو جائے گی. اس میں کچھ ایسے ٹیکسز شامل ہیں جو ہم نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے، جب وہ ٹیکس وہاں سے ختم ہو جائیں گے تو اس کی عام آدمی کی مہینے کی قسط 15,000 سے بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گی. یہ ایک ایسا LDA نے ماڈل بنایا ہے جس کو پورے پاکستان میں انشاءاللہ ریپلیکیٹ کیا جائے گا، اور جو گورنمنٹ کا اعلان ہے 50 لاکھ گھر بنانے کا، اس کو اس کے ذریعے تکمیلی مراحل تک پہنچایا جائے گا. نیکسٹ. اس کے بعد جو بڑے بڑے پروجیکٹس جیسے چیف منسٹر صاحب نے فرمائے ہیں، ان میں سے شیراں والا گیٹ اور اسٹیشن کے ایریا میں آپ میں سے جو لوگ اس علاقے میں جاتے آتے رہتے ہیں یا رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ اس علاقے میں سے گزرنا انتہائی مشکل ہے. تو چیف منسٹر صاحب نے خاص ہدایت کی تھی کہ شمالی لاہور کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ کیا جائے جس سے اس علاقے کے سارے لوگوں کو فائدہ ہو، جو کنیکشن پرووائڈ کرے اس لاہور کے درمیان اور سینٹرل لاہور کے درمیان. تو ہم نے کافی اس کے اوپر جب فیزیبلٹی اسٹڈیز جب دیکھی تو سب سے وائبل پروجیکٹ یہی بنتا ہے. یہاں پہ ٹریفک، یہ ایک موریا پل اور 2 موریا پل کا علاقہ ہے.
ایک موریا پل کی بھی چڑھائی کی جا رہی ہے، وہ بھی کچھ دنوں میں، اگلے کوئی مہینے ڈیڑھ میں مکمل ہو جائے گی. تو اس کے بعد یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے ذریعے اسٹیشنز، ریلوے اسٹیشن سے لے کر شیراں والا گیٹ تک، اور اس کے بعد جو اندرون شہر ہے، یہ جو باہر والا ایک موریا پل سے نارتھ والی سائڈ پہ پورا شہر آباد ہے، بادامی باغ کا ایریا ہے، جو سرکولر روڈ ہے پورے کو پورا، اس کو انشاءاللہ اس سے آسانی مہیا ہوگی. نیکسٹ. اس کے بعد جو جیسے چیف منسٹر صاحب نے فرمایا، ساؤتھ لاہور کے لیے جو بہت بڑا اس وقت مسئلہ ہے وہ شاہکام چوک میں ٹریفک کا پھنسنا ہے. جو لوگ آپ میں سے اس سمت میں جاتے ہوں گے، وہ شام کے ٹائم پہ، خاص طور پہ چھٹی کے اوقات پہ، کئی دفعہ بہت لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں جو میلوں کی لمبی ہو جاتی ہیں. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس علاقے میں ایک اوور ہیڈ برج اور اس پوری جو ارد گرد کی سڑکیں ہیں اس کو امپروو کرنے کے لیے، ان کو دو رویا کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ لانچ کیا جائے گا، جس کی کل لاگت 4.5 ارب روپے ہے، اور یہ تقریباً 6 کلومیٹر کے ارد گرد علاقے پہ محیط ہوگا. نیکسٹ. اس کے بعد جو سینٹرل لاہور والے لوگ ہیں انہیں اندازہ ہے کہ باقی لاہور میں تو کافی ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سہولیات میسر ہیں، لیکن یہ جو سڑک آتی ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر سے، جناح ہاسپٹل والی سائڈ سے آتی ہے، اور پھر جو واحد روڈ جا رہی ہے ملتان روڈ کے ساتھ جس کو ملاتی ہے، اس چوک کے اوپر بھی بہت لمبی لمبی قطاریں لگتی ہیں اور ٹریفک پھنس جاتی ہے. تو اس کے اوپر بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ اس کے اوپر بھی اسٹڈی کریں. تو اس کے لیے یہ نیکسٹ پروجیکٹ ہے. یہاں پہ انشاءاللہ 1.5 ارب روپے کی لاگت سے ایک فلائی اوور بنایا جائے گا، اور باقی کی جو ٹریفک ہے اس کو ایٹ گریڈ طریقے سے مکمل کر لیا جائے گا. اس کے علاوہ بھی لاہور میں یہ جو گلاب دیوی کا علاقہ تھا اور جو فیروز پور روڈ ہے، اس کے اوپر اس علاقے میں باقی چونکہ تھرو اینڈ تھرو ٹریفک چلتی ہے، تو یہاں پہ جا کے چوک ہو جاتی تھی. تو اس کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمیں فرمایا کہ اس کی اسٹڈی کریں، تو ہم نے اس کے اوپر اسٹڈی کی ہے. یہ تقریباً 1 ارب کی لاگت سے یہاں پہ انڈر پاس بن جائے گا. ان کے علاوہ لاہور میں مختلف علاقوں میں جیسے یہ سمن آباد اور گلشن راوی کا علاقہ ہے، وہاں پہ بھی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ مختلف جو چوک ہیں وہاں پہ کوئی انڈر پاس بن سکتا ہے یا فلائی اوور بن سکتا ہے. وہ اس چوک، ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. داتا دربار کا علاقہ ہے، لکشمی چوک کا علاقہ ہے، اس کے ارد گرد کے، اور اس طرح لاہور کے، جس سے صرف ایٹ گریڈ کام کر کے، یعنی ادھر ہی سڑکوں کے اوپر اگر ہم کام کریں، چوک کو ری ڈیزائن کر دیں، تو اس سے ٹریفک کے مسائل کیسے حل کیے جاتے ہیں اس کے اوپر بھی اسٹڈی کر رہی ہے. تو جیسا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے فرمایا، ایک اور وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت کے مطابق LDA نے واسا کے انڈر ایک پروجیکٹ کیا تھا جو کہ بڑی ایک کامیاب ایک سکسیس سٹوری رہی ہے. لاہور میں مختلف جگہ پہ پانی جب بھی بارش ہوتی ہے تو پانی گھٹنوں اور اس سے اوپر بھی کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ ٹرائل بیسس کے اوپر لارنس گارڈن، یہ جو جناح گارڈن ہے اس کے ساتھ والے ایریے میں، جہاں پہ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو اسی پیچھے والی سلائڈ پہ چلے جائیں، یہ اسی پروجیکٹ کی دکھائی گئی ہے کہ اس علاقے میں جو پانی کھڑا ہوتا تھا اس کو اکٹھا کر کے ایک تالاب میں لے جاتے ہیں، وہاں سے یہ پانی کو پمپ کر کے PHA اپنے ٹینکرز کے ذریعے اسی کو استعمال کرتا ہے. تو بارش کا پانی ضائع ہونے سے بھی بچ جاتا ہے، اس علاقے میں پانی جمع بھی نہیں ہوتا، اور لوگوں کے مسائل بھی وہاں پہ حل ہو جاتے ہیں. تو اس اسٹڈی کو، اس کامیاب سٹوری کو پوری دنیا میں بڑی پذیرائی ملی ہے. اسی کو بنیاد بناتے ہوئے واسا نے اور LDA نے یہ مختلف جگہوں کے اوپر باقاعدہ ایک ماسٹر پلان بنوایا. اس ماسٹر پلان کو اسٹڈی کیا جس کے تحت یہ تاج پورہ کے علاقے میں، شیراں والا گیٹ کے علاقے میں، کشمیر روڈ کے اوپر، قذافی اسٹیڈیم میں، کریم پارک کے ایریے میں، رسول پارک ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، فروٹ اور ویجیٹیبل مارکیٹ ہے، اور وارث روڈ ہے، کوپر روڈ ہے، اور لکشمی چوک ہے. اس کے علاقوں میں جو پانی اکٹھا ہوتا ہے اس کی وہیں پہ وہ بارش کا پانی اکٹھا ہو جائے گا، زیر زمین تالاب بنائے جائیں گے، اور اس کو ہارٹی کلچر پرپز کے لیے اور اپنے باغیچوں کو استعمال کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. میری طرف سے یہی تھا. اس کے بعد نیکسٹ پریزنٹیشن کے لیے میرا سیکرٹری صاحب تشریف لائیں گے. تھینک یو ویری مچ. جناب وزیر اعلیٰ پنجاب، محترم وزراء کرام، ممبر پارلیمنٹ، ہمارے بہت سارے صحافی دوست جو یہاں موجود ہیں، دیگر خواتین و حضرات، میرے کولیگس، السلام علیکم. اگلے 5 سے 7 منٹ میں جو ہمارے 2 ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں پنجاب میں، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ، ان دونوں کے جو میگا پروجیکٹس لاہور میں شروع ہو چکے ہیں یا جو مکمل ہو رہے ہیں یا جو ابھی اگلے چند ماہ میں جنہوں نے شروع ہونا ہے، یہ تقریباً 5 سے 6 پروجیکٹس ہیں.
میں آپ کو ان کے بارے میں ایک مختصر اور اجمالی سا تعارف پیش کروں. جیسا کہ چیف منسٹر صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ لاہور میں آخری بڑا جنرل ٹیچنگ ہاسپٹل جو بنا وہ جناح ہاسپٹل تھا، اور جناح ہاسپٹل کا آغاز اور افتتاح 1992 میں ہوا، اور باوجود اس کے کہ لاہور کی آبادی اس دوران میں کئی گنا بڑھ چکی ہے، تو جنرل ہاسپٹلز ہمارے جو پہلے سے موجود تھے بڑے، جناح، جنرل، میو، گنگا رام، تو ان سب پہ ہمارا پریشر بھی کئی گنا بڑھ چکا ہے پیشنٹس کا. تو اب چیف منسٹر صاحب کے حکم پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے لاہور میں ایک نئے جنرل ٹیچنگ ہاسپٹل جو کہ 1000 بیڈ پر مشتمل ہوگا اس کی تعمیر کا منصوبہ بنایا ہے. اس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جگہ کی منظوری دے دی ہے، اور جیسا کہ چیف منسٹر صاحب نے خود فرمایا کہ عرفہ کریم ٹاور کے ساتھ 124 کنال جگہ جہاں پہ کسی زمانے میں منڈی ہوا کرتی تھی وہاں پر یہ ہسپتال تعمیر کیا جائے گا. اس کی وزیر اعلیٰ نے ہمیں اپروول اور منظوری دے دی ہے، اور اب یہ منصوبہ کیبنٹ کمیٹی فار فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ میں زیر غور ہے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہمیں توقع ہے کہ وہ اس کی ADP میں انکلوژن کی بھی اجازت دے دیں گے. اس کی جو رف کاسٹ ابھی تک کیلکولیٹ ہوئی ہے وہ تقریباً 9.25 ارب روپیہ ہے. 1000 بیڈ پر مشتمل یہ ہسپتال ہوگا. اس میں 600 بیڈ جنرل اسپیشلٹیز کے ہوں گے، جس میں میڈیسن، سرجری، گائنیکالوجی، obstetrics، پیڈیاٹرکس یہ سارے ہوں گے. 200 بیڈ اس میں مختص کیے جائیں گے ایک ان ہاؤس انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے لیے، اور 200 بیڈ مختص کیے جائیں گے اس میں انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیزز کے لیے. بلڈ ڈیزیزز جس میں تھیلیسیمیا، لیکیمیا، بلڈ کے بہت سارے کینسرز آتے ہیں، اس بارے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ابھی تک پنجاب میں بلڈ ڈیزیزز کا کوئی سینٹر حکومتی اور پرائیویٹ سیکٹر میں موجود نہیں ہے. ایک سینٹر لمیٹڈ سطح پر جو آرمی جس کو اوورسی کرتی ہے وہ پنڈی میں یہ سروسز دے رہا ہے، یا یہ کراچی میں سروسز اویلیبل ہیں. تو یہ جو ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیزز ہے، انشاءاللہ یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا بہت سارے بچوں کی اور بڑوں کے بلڈ کینسرز کے علاج کے سلسلے میں. اس سلسلے میں جو ابھی تک اس کے ڈیزائن پہ کام ہوا ہے، میں آپ کو 1 یا 2 اس کے لے آؤٹس دکھاتا ہوں. ابھی اس پہ ہم تفصیل سے کام کر رہے ہیں، ان کے انٹرنل ڈیزائنز بھی ابھی بن رہے ہیں. تو وہ بعد میں کیبنٹ کمیٹی آن فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ چیف منسٹر صاحب کی اجازت سے جس ڈیزائن کو اپروو کرے گی تو وہ پھر اس کو ہم انشاءاللہ تعمیر کریں گے. اس کی تعمیر کا دورانیہ تقریباً 3 سال ہوگا، اور انشاءاللہ یہ جب مکمل ہوگا تو نہ صرف یہ کہ یہ شہر میں صحت کی سہولیات میں بہت بہتر اضافہ کرے گا، بلکہ اس شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرے گا. تو اگلی 2-3 سلائڈز پہ میں آپ کو لے آؤٹ اس کے دکھاتا ہوں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. نیکسٹ. ایک یہ ماڈل ہے، اور نیکسٹ. تو یہ 2-3 ڈیزائن ہیں جس پہ ابھی ہم تفصیل میں کام کر رہے ہیں. ابھی کیبنٹ کمیٹی کی ڈیولپمنٹ کے بعد جب ڈیٹیلڈ لے آؤٹ ڈیزائن اور PC1 کی تیاری ہوگی تو اس وقت ان 3 میں سے ایک ڈیزائن کو فائنل کر کے ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ. یہ ریڈیالوجی بلاک اور اسپیشلٹیز ڈپارٹمنٹ سروسز ہاسپٹل میں ہے. اس کی ٹوٹل لاگت تقریباً 2300 ملین روپیہ یعنی 2.3 ارب روپیہ یہ اس پہ ٹوٹل ابھی لاگت آئی ہے، جس میں سے تقریباً 2200 ملین اس پہ خرچ ہو چکا ہے. اور ابھی چیف منسٹر صاحب سے ہم نے گزارش کی ہوئی ہے کہ ہمیں آئندہ آنے والے چند دنوں میں وقت دیں تاکہ یہ بلڈنگ جو ایبسولوٹلی 100% تیار ہو چکی ہے وہ تشریف لا کے اس کا افتتاح فرمائیں. اس موجودہ گورنمنٹ نے اس 2300 ملین میں سے تو جو پچھلے جب سے یہ چیف منسٹر صاحب کی حکومت وجود میں آئی ہے اس وقت سے اب تک تقریباً 1.5 ارب روپیہ چیف منسٹر صاحب نے اس پروجیکٹ کو دے کے اور یہ ہدایت کر کے کہ جلد از جلد اس کو مکمل کیا جائے، تو اس کو دن رات کام کر کے ہم نے مکمل کروایا ہے. اس میں نام تو اس کا ریڈیالوجی بلاک ہے، لیکن اس میں ریڈیالوجی، ڈرماٹولوجی، گائنیکالوجی اور 2 اور بھی اسپیشلٹیز، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کے ٹاپ فلور پہ 8 اسٹیٹ آف دی آرٹ آپریشن تھیٹرز بھی مکمل کیے گئے. نیکسٹ. یہ بھی چیف منسٹر صاحب کی حکومت کا بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، ہماری منسٹر صاحبہ کا بھی بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. یہ جو گنگا رام ہاسپٹل ہماری منسٹر صاحبہ کا الما میٹر بھی ہے، اور ان کی بڑی وابستگی بھی اس ہاسپٹل اور اس پرٹیکولر پروجیکٹ کے ساتھ ہے. مدر اینڈ چائلڈ کیئر بلاک سر گنگا رام ہاسپٹل. یہ اب سے کوئی تقریباً 8 ماہ پہلے چیف منسٹر صاحب نے اس کی گراؤنڈ بریکنگ فرمائی، اور میری رائے میں جتنی تیز رفتاری سے اس پروجیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم اس پہ CNW ڈپارٹمنٹ کے بھی شکر گزار ہیں، اتنی تیز رفتاری سے بلڈنگ سیکٹر کے کسی پروجیکٹ پہ پنجاب میں کام نہیں ہو رہا. یہ ہمارا دعویٰ ہے انشاءاللہ. اب تک اس پہ تقریباً 67 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہے پچھلے 6-7 ماہ میں، اور یہ کووڈ کرونا کی وبا کے باوجود ہے. اور ابھی جب ہمارے پاس پیسے اب ختم ہوئے ہیں تو تقریباً 65-70 کروڑ روپیہ چیف منسٹر صاحب نے اسپیشل سپلیمنٹری گرانٹ کے طور پہ اس پروجیکٹ کو دیا ہے.
اور ہمیں پوری امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ اس مالی سال کے اختتام تک ہم اس پروجیکٹ پہ تقریباً 1.5 ارب روپیہ خرچ کر چکے ہوں گے. تو ہمارا ٹارگٹ ہے اللہ ہمیں اس میں کامیابی دے کہ یہ 23 جون 2023 تک ہم اس پروجیکٹ کو مکمل کریں گے. اس کی جو ایک خاص بات ہے اس پروجیکٹ کی وہ یہ تقریباً 600-650 بیڈ ہیں اس بلڈنگ میں, اور اس کے ساتھ گنگا رام ہاسپٹل کی کیپیسٹی تقریباً 1.25 گنا بڑھ جائے گی. یعنی یہ ایک بلاک گنگا رام ہسپتال کو 1.25 گنا بڑھا دے گا. اور اس کے اندر 4-5 ہم ایسی اسپیشلٹیز انٹروڈیوس کر رہے ہیں جس کے لیے ہم نے ہیومن ریسورس ابھی سے تلاش کرنا شروع کر دیا ہے, اور اس میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی بھی ہو رہی ہے. جو اسپیشلٹیز ابھی تک پاکستان میں کہیں اور ایگزسٹ نہیں کرتی, بچوں کی اور جو امراض نسواں ہیں ان سے متعلق, خاص طور پہ ان کے کینسرز کا جو علاج ہے. نیکسٹ, ایک چیف منسٹر صاحب نے اور بڑا اہم فیصلہ کیا ہے, وہ یہ کہ لاہور میں جو انسٹیٹیوٹ آف چلڈرن ہیلتھ ہے, جس کو ہم چلڈرن ہسپتال کے طور پہ جانتے ہیں فیروز پور روڈ پہ, اس کا درجہ یونیورسٹی کے طور پہ اپ گریڈ کرنے کا چیف منسٹر صاحب نے حکم دیا. ہم نے اس پہ کام کیا. اس کا PC1 ابھی زیر غور ہے. اور اس کے بعد لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کا جو قانون ہے اس کی وزیر اعلیٰ نے منظوری دے دی, اس کی کیبنٹ سب کمیٹی اور لیجسلیٹو بزنس نے منظوری دے دی, اور اب یہ قانون انشاءاللہ اسمبلی کے نیکسٹ سیشن میں برائے قانون سازی اسمبلی کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس کی لاگت تقریباً اس پہ 4 ارب روپے کی لاگت آئے گی, اور یہ تقریباً 3 سال کی مدت میں یہ یونیورسٹی مکمل ہوگی. اس یونیورسٹی کے لیے جو جگہ استعمال ہوگی وہ چلڈرن ہاسپٹل کے عقب میں ایک بہت بڑا پلاٹ ہے, وہ جگہ ہمارے پاس موجود ہے, اور وہاں پہ یہ یونیورسٹی بنائیں گے. اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس کے اندر 3 نئے کالجز یونیورسٹی میں بنائے جائیں گے. ایک کالج آف پیڈیاٹرک نرسنگ ہوگا, ایک کالج آف پیڈیاٹرک پیرامیڈیکل پروفیشنلز ہوگا, اور ایک کالج آف پوسٹ گریجویٹ پیڈیاٹرکس ہوگا, تاکہ اس میں پیڈیاٹرکس کی وہ اسپیشلٹیز جن پہ ابھی چلڈرن ہاسپٹل میں بڑے بنیادی طور پہ کام ہو رہا ہے, اس میں بہت اعلیٰ اور انٹرنیشنل لیول پہ ڈاکٹرز کو ٹرین کرنے کی سہولت بنائی جا سکے. نیکسٹ, یہ لاسٹ پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں گزارش کرنا چاہوں گا. یہ بیسیکلی پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے, اور دس از پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی. اور یہ اتھارٹی کے دفتر پہ تو عام طور پہ ہمارے ذہن میں دفتر ہی آتے ہیں کہ ایک دفتر ہے, اتھارٹی کے چیئرمین, ممبر, باقی سٹاف وہاں پہ بیٹھتا ہے. لیکن دس پروجیکٹ از اباؤٹ اسٹیبلشنگ اے اسٹیٹ آف دی آرٹ آف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ لیب فار فوڈ اینڈ ڈرگس اینڈ ایگریکلچر. تو اس کی یہ تقریباً 6.25 ارب روپیہ اس پروجیکٹ کی ٹوٹل لاگت ہے, اور اب تک اس پہ تقریباً 3.5 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے. اس سال اس پہ چیف منسٹر صاحب کا بڑا فوکس ہے, اور وہ بڑا ہم سے اس کے بارے میں دریافت فرماتے رہتے ہیں. اس سال میں ڈسپائٹ یہ کہ کووڈ اور باقی گورنمنٹ کے اوپر اتنا فائنینشیل پریشر تھا, اس سال 1 ارب روپے کی ایلوکیشن چیف منسٹر صاحب نے بجٹ میں رکھی ہوئی ہے. اور جیسا کہ آپ اس کے لے آؤٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کی ڈفرینٹ لیبس میں ہر فلور پہ ایک ڈفرینٹ چیز کی لیب ہے. اور اس میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو فوڈ سیکشن کی لیب ہے وہ انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں وہ تیار ہو جائے گی, فنکشنل اور آپریشنل ہو جائے گی, اور پھر ہم چیف منسٹر صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ آ کر اس کا افتتاح فرمائیں. تو میں انہی پروجیکٹس کے ایک اجمالی سے تعارف سے اپنی اس گزارش کا خاتمہ کرتا ہوں. آپ سب کا سماعت کے لیے بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جن ٹرانسپورٹ کے منصوبوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا, میں ان کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا. نیکسٹ سلائیڈ. اگلی سلائیڈ لگا دیں. جو پہلا منصوبہ جس کا وزیر اعلیٰ پنجاب نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ الیکٹرک بسوں کا منصوبہ ہے, اور اس منصوبے کے تحت 50 الیکٹرک بسیں خریدی جائیں گی انٹرنیشنل بڈنگ کے ذریعے, کیونکہ یہ بسیں باہر کے ملکوں میں بنتی ہیں, پاکستان میں نہیں بنتی, اس لیے باہر سے خریدی جائیں گی. اور ان بسوں کو چارج کرنے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک کو سلو چارجنگ اسٹیشن کہتے ہیں, ایک فاسٹ چارجنگ اسٹیشن ہوتے ہیں. جو فاسٹ چارجنگ اسٹیشن ہوتے ہیں وہ تقریباً 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے میں چارجنگ کر دیتے ہیں. جو سلو چارجنگ اسٹیشن ہوتے ہیں وہ 6 سے 7 گھنٹے لیتے ہیں. ان کی مالیت تقریباً 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ $1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہوتی ہے. اور ان کو آپریٹ جو ہے وہ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کرے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس سلسلے میں 3-4 میٹنگز پچھلے ماہ سے کی ہیں, اور کچھ اہم فیصلے کیے ہیں, جن میں ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں
تبدیل کر دیا جائے تاکہ اگر پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی اگر کوئی گورنمنٹ آپریشن ٹرانسپورٹ کا ہو بسز کا تو یہ کمپنی اس کو کر سکے. بسوز کے لیے جو 6 7 8 روٹ ابھی متعین کر لیے گئے ہیں, جیسے جیسے بسیں آتی جائیں گی تو ان کے روٹس میں اضافہ کر دیا جائے گا. اس کی جو اہم سیلینٹ فیچرز ہیں اس پروجیکٹ کے, وہ خالی بسیں نہیں ہیں بلکہ اس کا آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم بھی ہے. جیسے کارڈوں کے ذریعے باقی ملکوں میں یورپ وغیرہ میں ٹکٹ کٹتا ہے, اسی طرح ٹکٹ کا نظام ہوگا. اس کے علاوہ آگے چلیں, آپ ایک ٹپیکل پاس دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بس اسٹیشنز ہیں, جو لاہور میں بس اسٹیشن جہاں جہاں یہ بس آیا کرے گی وہاں پر بس انفارمیشن سسٹم انسٹال ہوگا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بس اسٹیشن پہ بس آئے گی اس بس اسٹیشن پہ یہ لکھا ہوا آ جائے گا کہ اگلی بس کتنی دیر میں آنے والی ہے یا دوسری بس کتنی دیر میں آنے والی ہے, 5 منٹ 10 منٹ پہ. اور یہ ریئل ٹائم میں آپ کو اطلاع دی جائے گی, کیونکہ جو پچھلے بس اسٹیشن ہوں گے جہاں جہاں سے یہ بس گزرے گی وہاں پر الیکٹرانک ریڈرز لگے ہوں گے جو کہ یہ بتائیں گے کہ اس بس اسٹیشن سے چونکہ بس گزر گئی ہے تو اگلے اسٹیشن میں یہ 3 منٹ یا 4 منٹ یا 10 منٹ میں آ جائے گی. اس کے علاوہ جو ایک ایپلیکیشن بھی ہم ڈیزائن کر کے لگائیں گے جو کہ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, تو وہ جس جگہ بھی آدمی کھڑا ہوگا اس سے وہ بس اسٹیشن کا واکنگ ڈسٹینس بھی بتائے گا تاکہ اگر کوئی بس اسٹیشن تک کو پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو کتنی دیر لگے گی. اس میں 3 اسٹیج فیئر سسٹم استعمال کیا جا رہا ہے. 20 روپے 40 روپے 60 روپے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا فاصلہ ہے. جیسے اگر ٹھوکر سے کوئی جلو موڑ جانا چاہتا ہے تو اس سے پورے 60 روپے وصول کیے جائیں گے. جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ذکر کیا, اس میں اور باقی ٹرانسپورٹ کے منصوبوں میں جو سب سے اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی آپریشنل سبسڈی حکومت پنجاب سے طلب نہیں کی جائے گی. اس لیے یہ منصوبہ اورنج ٹرین اور میٹرو کے جو باقی منصوبے ہیں ان سے اس میں ایک فرق ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی. جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب نے پہلے ذکر کیا, حکومت پنجاب تقریباً 12 ارب روپے کی سبسڈی میٹرو اور دیگر منصوبوں کے اوپر سالانہ دیتی ہے, جس میں سے تقریباً 5 ارب روپے لاہور میں اورنج ٹرین کے اوپر سبسڈی دی جاتی ہے جو کہ 26 اکتوبر سے چل رہی ہے. آگے چلیں, اس کی پیچھے کریں. اس کی اہم بات یہ ہے کہ اس میں 0 ایمیشنز ہیں, تو یہ اسموگ کا ایشو ہے یا جو باقی آپ لاہور کی ایئر کوالٹی کا ایشو دیکھتے رہتے ہیں وہ اس کو حل کرنے میں یہ بہت معاون ثابت ہوگا. آگے دوسرا منصوبہ جس کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی ہدایت کی ہے, جس کو چلانے کے لیے وہ ٹھوکر نیاز بیگ پہ جو ہماری PRTC کی زمین ہے اس کے اوپر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل بس ٹرمینل بنانے کا منصوبہ ہے. یہ اس کی لوکیشن ہے, یہ زمین ہماری ہی ہے, تو اس لیے اس کو خریدنے میں اور کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا. آگے چلیں. اس ٹرمینل کو تقریباً 100 کنال یا 150 کنال رقبے پہ فائنل ڈیزائن اس کے جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ تیار کر رہی ہے, تو جیسے ہی وہ ہوگا اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اس کی ٹوٹل مالیت جو ہے وہ 3 ارب روپے کے لگ بھگ ہوگی. جو پچھلا منصوبہ ہے اس کی مالیت تقریباً 3 سے 4 ارب روپے ہوگی, کیونکہ بسوں کی قیمتیں مختلف جو مینوفیکچررز ہیں ان میں ویری کرتی ہیں, اس لیے اس وقت اس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ بتائی جا سکتی ہے. اس کی مالیت تقریباً 3 ارب روپے ہے, اور اس میں جو ویٹنگ ایریا ہوں گے وہ بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہوں گے. جیسے آپ کو ایئرپورٹ کے ٹرمینلز نظر آتے ہیں اسی لیول کا یہ ٹرمینل ہوگا. اس میں ارائیول اور ڈپارچر بیس سیپریٹلی ہوں گی. اس میں بھی سینٹرلائز ٹکٹنگ سسٹم ہوگا. جو آپریٹر ہیں یعنی کہ جو بسیں اس بس ٹرمینل پہ لائیں گے وہ اپنے ٹکٹ خود فروخت نہیں کریں گے, بلکہ ایک سینٹرلائز ٹریفک ونڈوز ہوں گی, ٹکٹنگ ونڈوز ہوں گی جہاں سے آپ ہر آپریٹر کا بس ٹکٹ خرید سکتے ہیں. اور اس طرح یہ جو بس ٹرمینلوں میں آپ نے رش دیکھا ہوگا, لوگوں کی آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں, وہ اس بس ٹرمینل میں نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اس میں آٹومیٹڈ بس شیڈولنگ ہے, الیکٹرانک بس شیڈولنگ ہوگی. بڑی بڑی اسکرینز ہوں گی جس پہ جیسے جہازوں کے لیے لکھا ہوا آتا ہے اس طرح لکھا ہوا آئے گا کہ فلاں بس جو ہے فلاں بے پہ آ رہی ہے اور فلاں بے سے وہ فلاں وقت نکل جائے گی. آگے چلیں. یہ اس کا ایک ایریل شاٹ ہے. آگے یہ اس کے مختلف ایریل ویوز ہیں, 3D ویو ہے اس کا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جی, جو پروجیکٹ میں آپ کو بریف کرنے لگا ہوں اس کا انٹروڈکشن تو چیف منسٹر صاحب کر چکے ہیں. یہ اندرون لاہور میں ہمارا جو لاہور فورٹ ہے اس کے گرد و نواح کو بفر زون کہا جاتا ہے. جو علاقے اس سے ملحقہ ہیں ان کو ٹھیک کرنا, بحال کرنا, یہ پروجیکٹ کا مین کمپوننٹ ہے.
اس کے 3 حصے ہیں. چلیے سب سے پہلا ہے کنزرویشن اینڈ امپروومنٹ ورکس آف لاہور فورٹ. ہم سب جانتے ہیں کہ لاہور فورٹ اماج گاہ ہے, اس کے گردنواج بہت بڑے مونیومنٹس ہیں اور آبادی بھی بہت ساری ہے ہماری اندرون لاہور کی. اس ساری جگہ کو ایک ٹورسٹک اینگل سے نئی جابس کریٹ کرنے کے لیے اور ایک صاف ستھرا ماحول جس سے کہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آ سکے, یہ پروجیکٹ جو ہے کنسپچلائز ہوا ہے. اور اس میں کنزرویشن اینڈ امپروومنٹ ورکس آف لاہور فورٹ جو ہے وہ ایک ایسا مونیومنٹ ہے جس کے اندر تقریباً 21 مونیومنٹس ہیں. اس وقت بھی ہم نے کوئی 5-6 مونیومنٹس پر اس حکومت کے آنے کے بعد کام جاری کر رکھا ہے, لیکن اس نئے پروجیکٹ کے آنے کے بعد انشاءاللہ اس میں بہت بڑی تبدیلی اور تیز رفتاری آئے گی. اور جو اس میں سب سے اہم کمپوننٹ ہے وہ ساؤتھ سائڈ آف لاہور فورٹ, یعنی جدھر آپ اگر داتا صاحب سے آ رہے ہوں تو اس ایریا سے لیڈی ویلنگٹن سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں وہ سارا سرکٹ جو ہے آگے ٹکسالی کا ایریا, پھر علی پارک اور ریم مارکیٹ, بادامی باغ تک, یہ سارے ایریا کو بحال کیا جائے گا. بحالی سے مراد یہ ہے کہ اس کا انفراسٹرکچر سارا نیا کیا جائے گا. وہاں پر جو سیوریج ہے اس کو تقریباً 100 سال پرانا ہے اور پانی مکس ہو رہا ہے ود دا ڈرنکنگ واٹر. الیکٹریسٹی کی جتنی اوپر سے تاریں ہیں, کھمبے ہیں, وہ سارے ریموو ہو کر انڈر گراؤنڈ ہوں گے. اور وہاں پر نیا ڈرینیج, نیا واٹر سپلائی سسٹم, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اور علی پارک کو بہتر کرنا, وہاں پر ایک سکول ہے اسپیشل چلڈرن کا, اس کو بہتر کرنا, اور ایک نئی حویلی جو ہے اس کو بحال کرنا, اور انڈر پاس جو ہے وہ ایک نیا اس میں کریٹ کیا جائے گا. یعنی اگر آپ فورٹ روڈ سے آ رہے ہیں جو موجودہ فوڈ اسٹریٹ ہے, اس سڑک سے لے کر آل دا وے اپ ٹو ریم مارکیٹ. یہ ریم مارکیٹ صرف اس میں ایک کلنک ہے, ایک ایسی جگہ ہے جس کو ریموو کرنے کے لیے کمشنر لاہور جو ہیں وہ ہمیں خاص طور پر تعاون دے رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں. تو اس پروجیکٹ کے شروع ہونے سے پہلے امید ہے کہ وہ بھی حل ہو جائے گا. اور اس کا آخری کمپوننٹ جو ہے وہ ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنانا, اور جو وال سٹی ہے اس کے لوگوں کی کیپیسٹی, اس کا سکل جو ہے اس کو بہتر کرنا. میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک چھوٹے سے ادارے کو حکومت پنجاب کی سرپرستی سے اب پنجاب لیول پہ فارملی کیا جا رہا ہے, لیکن اس سے پیشتر ہی مختلف صوبوں نے ہمیں انگیج کرنا شروع کیا ہے. بلوچستان کی حکومت نے فورٹ سینڈمن میں, اور اسی طرح پشاور میں, آزاد کشمیر میں, مختلف جگہوں پر ہم جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. اور اس کیپیسٹی بلڈنگ کے کمپوننٹ سے اور بھی انشاءاللہ اس ادارے کی بہتری ہو جائے گی. یہ جو نیکسٹ سلائیڈ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے, اور اس کے مختلف لوکیشنز جو میں نے بتائیں, اس میں فورٹ روڈ اور نیواں چیترام, یہ جہاں سب جانتے ہیں پھجا پائے والا یہ علاقے, اور یہ تمام جو ہیں ان کو بحال کیا جائے گا. وہاں ٹورسٹک انٹرسٹ کی بھی بے شمار, گنگا رام کا گھر, نور جہان کا گھر, پٹیالہ ہاؤس, یہ ساری جگہیں وہاں پر موجود ہیں. استاد دامن صاحب کی اکیڈمی بھی وہیں ہے, اور شاہ جہانی مسجد وغیرہ ساری. یہ آپ کو انڈر پاس کا آئیڈیا دینے کے لیے کہ کہاں سے کیسے یہ وہاں سے جائے گا. یہ لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل سے آگے فورٹ روڈ سے ہوتا ہوا پورا سرکٹ کرتا ہوا, اور اوپر جو زمین ہے وہ جو موجودہ سڑک ہے وہ باغ کا حصہ بن جائے گی علی پارک کا, اور ساری ٹریفک جو ہے نیچے سے جائے گی, اور یہ ایک پیڈسٹرنائزڈ ایریا بن جائے گا. یعنی ٹورسٹ جو ہیں وہ ایک نئے پارکنگ لاٹس کریٹ ہوں گے, اور وہ گھوم پھر کر اس ساری جگہ کو اپنے جو ورثہ ہے اس کو انجوائے کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ. اور یہ اس کی مالیت جو ہے تقریباً 4.6 بلین ہے, جس میں سے کچھ حصہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے, باقی سافٹ لون ہے,
AFD कंपनी का, जो कि 15 साल पर है और वो इट्स लेस दैन 1%, इट्स अबाउट 0.5%. बहुत बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ऑनरेबल वज़ीर आला पंजाब मोहतरम जनाब उस्मान बुज़दार साहब, मेरे कैबिनेट के ऑनरेबल मिनिस्टर साहबान, MPA साहबान और सबसे अहम आज के हमारे मेहमानाने गिरामी सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे चमकते दमकते सितारों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम. मैं हुकूमत पंजाब की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की तरफ से, पंजाब के अवाम की तरफ से और ख़ुसूसन लाहौर के अंदर बैठी हमारी जो क़यादत है उसकी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से आप सब की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए. आपने जो मीडिया के मेरे स्पेशली यहाँ मुअज़्ज़ज़ीन बैठे हैं, उनका यहाँ आना हमारे लिए एक हौसला अफ़ज़ा कदम है. उसकी वजह ये है कि वज़ीर आला पंजाब जो काम कर रहे हैं, जो उनकी कैबिनेट दिन रात अनथक मेहनत कर रही है, वो मीडिया के बग़ैर आवाम के रिलीफ और फलाह बहबूद के मंसूबे हम उस आवाम तक नहीं पहुंचा सकते जब तक मीडिया उसमें हमारे साथ पार्टनर ना हो. आप सब का हमें मुसलसल तावन और साथ चाहिए होगा. आप सब की रहनुमाई और आपकी तनकीद, ये दोनों हमारे लिए कीमती असासा होंगे और हम चाहेंगे कि आप हमारी रहनुमाई भी करें, हम पे तनकीद करें, लेकिन बराए तामीर करें. हमें जहां हम गलती करें आप उसकी निशानदेही करें और जहां हम बेहतरी करें वहां हमारी हौसला अफजाई करें. आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया. चूँकि वज़ीर आला पंजाब साहब आप सब से जो अक़ीदत, मोहब्बत और एक दर्दमंद इंसान होते हुए उनका एक पब्लिक ओरिएंटेड अप्रोच है. और आपने देख लिया कि जो लोग ये कहते थे कि कम्युनिकेशन पंजाब में नहीं हो रही, उनको समझ जाना चाहिए कि पंजाब में रंगबाजी शोबाजी नहीं हो रही, कम्युनिकेशन हो रही है. तो अभी इंशाअल्लाह वज़ीर आला साहब की ख़ुसूसी हदायत पे जो हमारे मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनके ज़हनों में जो सवालात हैं जो वो पूछना चाहते हैं, 5 सवालात, चूँकि वक्त का भी ख्याल रखना है, तो जो बीट रिपोर्टर्स हैं मुझे एहसास है इस बात का कि वो भी चाहते हैं सवाल करना, लेकिन बीट रिपोर्टर्स को मौका मिलता रहता है. जो सीनियर्स आज तशरीफ़ लाए हैं, हम उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे रहनुमाई लेना चाहते हैं. तो सबसे पहले मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो अपना क्वेश्चन जो है वो जो भी चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, ताकि हम इस सिलसिले को आगे लेके चलें. बहुत शुक्रिया जी. अभी लाहौर में जलसा हो रहा है और उस हवाले से जो चंद खबरें ऐसी आई हैं, बाकी तो सिर्फ डॉक्टर आशिक अवान साहब फरमा रही थी, तो तुम्हारा लिए मेरी गुजारिश ये है कि एक जलसा हो रहा है, अब एक दिन हम पहुंचा और माजी में जिन हुकूमतों ने इस तरह की कार्रवाइयाँ की वो अपना इमेज बरकरार नहीं रख सकी. या आपस में करा देंगे कि जो बेहतर रहे हो उस तरीके से हम करेंगे. बिल्कुल बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन जनाब ने दी है, इसको हम इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे. दूसरी बात जनाब ने की है कि जहाँ लाहौर में एक जलसा लीगल कवर उसको हासिल है. आपको पता है कि जो प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस के तहत हमने जो एक्शन लेते हैं, कल लाहौर में 23 रेस्टोरेंट सील भी की गई हैं और जो SOP की खिलाफ वर्जी है उसमें कार्रवाई भी होती है. और इस वक्त हमारी 46% जो बेड एक्यूपेंसी है हमारे पंजाब के अंदर वो है और 170 जो पेशेंट्स हैं वो इंतहाई क्रिटिकल हैं. मतलब रोज़ाना 25 से 24 डेथ्स भी हो रही हैं. तो
تو میرے خیال میں ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس وقت اس قسم کے کام کرنے کے لیے، کیونکہ کل خدا نہ خواستہ اگر یہ سچویشن کریٹ کرتی ہے تو کسی کے ذمہ تو ہوگا کہ کون اس کی وجہ ہے۔ دوسری جہاں تک بات ہے، جہاں ہم بار بار کہتے ہیں کہ جگہ بڑھتی ہے، لوگوں کو الٹیمیٹلی تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ پہلے سے ذرا پریکاشنری میئر لیں، ذرا اپنے معاملات کو ٹھیک کریں تاکہ ہمیں سختی کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ ہم خوشی سے نہیں کر رہے، یہ مجبوری سے کر رہے ہیں، اور لوگوں کی جو لائف ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے ہمیں ایکشن کرنے پڑتے ہیں، وہ ہم کرتے ہیں، اور پھر ان میں کورٹس بھی انٹروین کرتی ہیں، لوگوں کو ریلیف بھی مل رہا ہے۔ انتظامیہ کا کام ہے کہ تھوڑی سی سختی کریں تاکہ لوگوں کو نہ ٹربل کریں۔ باقی جو ایشوز ہیں وہ پرسنلی انشاءاللہ میں ان کو دیکھوں گا۔ خالد قیوم صاحب، ذرا بھی گزارش ہے کہ محکمہ اوقاف کے پاس نہ اہلیت ہے نہ صلاحیت، اور انہوں نے بادشاہی مسجد کا جو حل کر رکھا ہے آپ جا کے دیکھیں۔ جی، وہ یہی میں نے گزارش کیا کہ لشاری صاحب آج ہی بیٹھے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے لشاری صاحب ذرا ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں، ان کو صرف پہلے تو لشاری صاحب صرف لاہور تک تھے، یہ لاہور جو وارڈ سٹی اتھارٹی تھی، اب اس کے جورسڈکشن ہم نے پورے پنجاب میں بڑھا دیا۔ یہ اب پنجاب جو پورے پنجاب میں جو ریزرویشن ہے یہ لاہور کی جورسڈکشن میں آ جائے گی۔ اسی طرح یہ لاہور سے باہر بھی مختلف جگہوں پہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ کام جاری ہے، دوسرے صوبوں میں بھی کر رہے ہیں، ایون کہ اوکاڑا میں اور روب میں، بلوچستان میں، اے پی میں مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، تو ان سے انشاءاللہ ہم مزید ایکسپرٹیز دیں گے۔ جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، تو کیونکہ ان کے حلقے میں آپ نے منصوبے کا اعلان بھی کیا ہے کہ جو ریلوے اسٹیشن سے شیرامالا باغ تک، اور دوسرا میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا پیکیج آپ نے اس وقت دیا ہے لاہور کے لیے جب اپوزیشن اپنی تحریک کو تیز کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے، تو کیا آپ کو ان منصوبوں پر عمل درآمد میں مشکلات نہیں آئیں گے؟ اب اجاز صاحب ہمارے ساتھ ٹیبل پہ موجود ہیں، تو یہ جب آئے ہیں تو یہ سمجھے کہ پورا پنجاب آ گیا لے کے آئے ہیں، بڑے انوویٹو، پروگریسو، اور جو سب سے اچھی بات ہے آپ نے پچھلی گورنمنٹ کے پروجیکٹس نہیں روکے اور آگے لے کے گئے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوٹی اینڈ موونگ فارورڈ۔ یہ بڑی پازیٹیو میں سمجھتا ہوں ایک اپروچ ہے جو کہ پرانی گورنمنٹ میں نہیں ہوئی۔ سو دس از اے گریٹ تھنگ۔ ہمارے پاس پرانی گورنمنٹس اور آج ایک جو سب سے بڑا المیہ ہے، اور یہ سب اگری کریں گے میرے ساتھ اس کمرے میں، سر ہماری جو یہ موٹر سائیکلسٹ ہیں اور یہ جو ڈینجر کریٹ کرتے ہیں 6-6 7 بٹھا کے، وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ کہ ہمیں سخت ہونا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے انہی کی جانیں جائیں گی اور پھر حکومت وقت پہ ایک الزام آ جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک لین سسٹم بنا دیں کہ جہاں یہ موٹر سائیکلسٹ اس پہ رہیں، جو کہ پہلے ہوتا تھا، سائیکلسٹ کرتے تھے کہ گورنر ہاؤس کے ساتھ سروس روڈ پہ سب سائیکلسٹ ہوتے تھے۔ اب یہی ہمیں چاہیے کہ موٹر سائیکلسٹ اب آ گئے ہیں and they are dangerous and we need to educate them and please instruct the police کسی کو الاؤ نہ کرے گاڑی یا موٹر سائیکل وداؤٹ لائسنس، کیونکہ ہم یہ لوڈڈ بلٹ ہے اور اس کے اندر ایک غلطی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک انسان کی جان چلی جا سکتی ہے۔ یہ میرا ایک سجیشن ہے۔ اور ایک اور ہے کہ آپ نے پانی کا بہت کم سے انٹو راوی سیوریج، آرسنک اور ہر قسم کی بیماری کا گندا پانی جاتا ہے۔ سر اس کو فلٹریشن پلانٹس لگا کے یہ کلیئر کرا دیں۔ میرے صاحب 2-3 آپ کے جو کوشچنز ہیں، ان میں سب سے پہلی بات جو آپ نے کی ہے، ہم نے پچھلے گورنمنٹ کے کسی منصوبے کو نہیں روکا، اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ 13 سال آپ کا تھرو فارورڈ ہمیں ملا، اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اس میں جو تھی یہ RH ٹرین آپ کے سامنے تھی کہ RH ٹرین کے ہمارے دور میں کتنا خرچہ ہوا، ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ پھر پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ کو آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارے دور میں کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف وزیر آباد کارڈیالوجی میں تھا، اس کو بند کیا گیا، وہ ہم نے نہیں روکا، اس کو ابھی ہم نے فنکشنل کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے بات کی کہ یہ جو پانی ہٹیارہ ٹرین کے اندر جو جا رہا ہے، یہ جو سیور کا پانی جا رہا ہے، جو ہم ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو بنا رہے ہیں، اس میں اسپیشلی ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگا کے پانی ٹریٹ کر کے پھر راوی میں پھینکیں گے، کیونکہ راوی اب دریا نہیں رہا، یہ سیوریج کا نالا بن گیا ہے۔ تو اس میں جب یہ 6 لاکھ کیوسک پانی جب 3 ڈیمز کے اندر سٹور ہوگا تو اس سے پانی کا لیول بھی بہتر ہوگا، اور اس میں جو ساتھ اس کے جنگلات لگائے جائیں گے، جو باکٹس ہوں گے، تو اس میں سے بھی انشاءاللہ یہ جو لاہور کا ایکو سسٹم ہے یہ اس میں بہتر ہوگا۔ تیسری بات آپ کی تھی کہ جو لینڈ مارکنگ ہے، بالکل لاہور کے اندر دوبارہ سے ہم نے ایک لاہور کے لیے ایک اسپیشل پلان بنایا جس میں 50 پوائنٹس تھے،
اس میں چھوٹی بڑی تمام چیزوں کو ہم نے ایڈریس کیا کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. پھر جو ہمارے لوکل منسٹر صاحبان ہیں ان کو اور جو ہمارے پبلک ریپس ہیں ان کو ہم نے اس میں ڈالا ہے. ٹریفک کے لیے جو ہے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ فائن ہوتا ہے اگر کسی نے ہیلمٹ نہ پہنا ہو، لین کی خلاف ورزی کی ہو. اور پھر جو پرابلمز آتی تھی چلان کے اندر، وہ ابھی جو سیف سٹی اتھارٹی ہے اس کے تھرو ہم ان کو مانیٹر بھی کرتے ہیں، اور ای چلان کا سلسلہ بھی یہاں پہ ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے. بالکل اس کے اوپر انشاءاللہ ہوگی، اور اسی لیے ٹریفک کو بہتر کرنا. اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پیڈسٹرین ہیں ان کے لیے بھی کوئی علیحدہ سے سسٹم ہو، اور موٹر سائیکل علیحدہ سے چلیں، جو ہیوی ٹریفک ہے وہ علیحدہ ہو. یہ تمام چیزیں جو ٹریفک کا سلوشن ہے یہ لاہور کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے. عدنان ملک صاحب. لیکن اپوزیشن جو ہے وہ بھی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے، اپنے مسل دکھا رہی ہے. تو کیا گورنمنٹ جو پرسوں جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس جلسے کے سلسلے میں گورنمنٹ بزور زبان تو ناکام رہی ہے انہیں روکنے میں، کیا بزور قوت اب روکے گی؟ شکریہ. ہم کسی کی ہڈیاں نہیں توڑنا چاہتے، ہم تو صرف قانون پہ عمل درآمد کروانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کیا جائے. یہ وقت کا قانون ہے اور اس کا احترام کرنا حق ہے، شہری کے اوپر فرض ہے، اور حکومت کی سرکار کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اب جو ایس او پیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرے. جو نہیں کرے گا تو قانون اس کے خلاف ایکشن لے گا. اور جس کا پہلے میڈم نے ایک دفعہ کہا تھا، اب یہ قانون کا ہی وار ہوگا سب کچھ. جو ہے ملتان روڈ کا منصوبہ 2.5 برس سے 3 برس سے بن رہا ہے، وہ تکمیل نہیں پا رہا، وہ مکمل کروا دیجئے. اب میں لاہور کے اگر دوسری طرف آ جاؤں، ایک موریا پل اور 2 موریا پل کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کو بھی 2.5 سے 3 سال ہو گئے ہیں، وہ بھی مکمل نہیں ہو رہا. تو نئے منصوبے، اب وہیں پر ایک اور فلائی اوور کا منصوبہ آ گیا. تو درخواست یہ ہے کہ جو منصوبے اس وقت پائپ لائن میں ہیں، اور شاید کچھ ریسورسز کی وجہ سے وہاں پہ لوگ مظاہرے بھی کرتے ہیں، تو اگر آپ یہ 2-3 منصوبے جو لاہور میں چل رہے ہیں ان کو مکمل کروا دیں. اور تیسرا، جب آپ نئے منصوبے بنائیں تو کوئی ایک ایسی اتھارٹی بنائیں جو فنڈز کے حوالے سے آپ سے کوارڈینیٹ کر سکے. کیونکہ جب ہم فردوس مارکیٹ والا بھی پروجیکٹ دیکھتے ہیں، آپ نے وزٹ کیا، آپ نے چیف انجینئر کو سسپینڈ کیا، اس کے بعد جا کے وہ مکمل ہو سکا اور کھولا گیا. اور جب آپ افتتاح کر کے آئے، اس کے بھی 15 دن بعد تک اوپر کام ہو رہا تھا، کیونکہ آپ نے سہولت کے لیے کھلوا دیا، افتتاح ہو گیا. تو یہ ٹائم جو ہے اگلے منصوبوں کے لیے اس پر ذرا خیال رکھیے. اور جو میں نے 2 منصوبے آپ کے لاہور کے ایک طرف اور دوسری طرف، ان کو بھی پلیز دیکھیے. یہاں پہ ہم چاہتے تھے کہ لاہور کی خوبصورت انٹری ہو، یہ ہم نے بنائی ہے. اس کے ساتھ جو روڈ آگے جا رہی ہے یہ NHA کی ہے، وفاقی حکومت کی ہے، اور اس کے بھی فنڈز ان کو مل چکے ہیں. میرے خیال میں ابھی انشاءاللہ یہ جلد کمپلیٹ ہوگا. اس کے ساتھ جو شادرہ سائڈ پہ ہے وہاں پہ بھی کافی پرابلم آ رہے ہیں، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے ریکویسٹ کیا ان کا کیس بنا کے انشاءاللہ وہاں بھی ہم ٹیکل کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس لیول پہ شروع کیا جائے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام پروجیکٹس جو ان کو آن ٹائم ہونا چاہیے اور کمپلیٹ ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب، جی میں عرض کر رہا تھا کہ کمپلیٹ ہونے کے لیے اب ہم CM آفس کے اندر ایک علیحدہ سے پروجیکٹ مانیٹرنگ یونٹ قائم کر رہے ہیں جو کہ ان منصوبوں کو دیکھے گی اور ان کی کوالٹی اور ان کی ٹائم فریم پہ انشاءاللہ سمجھوتہ نہیں کریں گے ہم. اور جو آلریڈی چل رہے ہیں ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلدی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں جو مینٹیننس کا ورک ہے وہ کافی چل رہا ہے. ہم نے اسٹریٹ لائٹس پہ بڑی توجہ دی ہے، کافی اسٹریٹ لائٹس بنتی ہیں. الحمدللہ میجارٹی لائٹس جو ہیں وہ آن ہیں. کافی چیزیں جو ہیں ہم کوئی 50 پوائنٹس ہم نے لاہور کے لیے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، اس کی ہم مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ جو سجیشنز آئیں گی، جہاں کمی کوتاہی ہوگی آپ نے ضرور بتائیں گے اور اس کی ہم ایکشن لیں. صاحب چھوٹی سی درخواست ہے کہ سبھی وزیر اعلیٰ پنجاب سابقہ موجودہ صحافیوں سے اچھے مناسب کی بات ضرور کرتے ہیں، اور ہم لوگ 100% میرا خیال ہے جب سے آپ کی حکومت آئی ہے اس پر تنقید کرنے کی بجائے کوئی ایسی بات ہی کرتے ہیں جس سے آپ کی بہتری ہو. تو اس کے ساتھ بھی فردوس اقوام صاحب انتہائی قابل احترام نے فرمایا کہ اس وقت بھی آپ لوگوں کو ضرورت ہے. یس، تمام کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے. تو بطور پریزیڈنٹ جو جی این سے بلانگ کرتا تھا، لیکن بطور پریزیڈنٹ پنجاب یونین آف جرنلسٹ میں یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے حالات میں بھی ازرائے کرم نظر کرم بڑے ابتر ہے. اس وقت ہماری صحافی کے بلاک کے مسائل ہیں، ایف بلاک کے مسائل ہیں، وہ اسی طرح ہی پڑے ہوئے، کوئی پرسانے حال نہیں ہے. آپ پریس کلب پلیز، یہ وہ پریس کلب ہے
यहाँ पर बीबी शहीद आई, नवाज शरीफ साहब और तमाम जितने भी थे हमारे, आप भी तशरीफ लाए और आगे एक दफा देख लें कि हम किस हाल में चाय पी रहे हैं, हम किस हाल में वहाँ प्रेस क्लब में खाना खा रहे हैं। हम तो सब ये जितने अफराद बैठे हैं सब आपके साथ हैं, आप भी कई अल्लाह के करम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जब पिछली दफ़ा हमारी मुलाकात हुई थी, आपके जो प्रेस के जो लोग थे, तो जितने भी मुतालबात थे 100% हमने लोगों को अनाउंस भी किया। अभी इंशाल्लाह आपका जो है खुलाक है उसकी इनॉग्रेशन भी हमने करनी है। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि पंजाब के अंदर हम हेल्थ कार्ड का सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक 50% और 2021 के आखिर तक 100% हेल्थ कवरेज होएगी। तो पंजाब के अंदर कोई भी शख्स, कोई भी इदारा, कोई भी लोग इस तरह के नहीं होंगे जिसको हेल्थ की कवरेज नहीं होगी। तो उसमें सहाफ़ी भी शामिल हैं, उसमें सब लोग शामिल हैं, जितने जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने पंजाब के रहने वाले हैं, 100% उनको हेल्थ की कवरेज भी होगी। और इंशाल्लाह आपके जो इश्यूज़ होंगे उनको हम प्रायोरिटी पे हेल्प करते भी हैं और करेंगे भी सही। डिवीजनल लेवल पे हमने सहाफ़ी कॉलोनी का सिलसिला भी स्टार्ट किया हुआ है। तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर पे प्रिंसिपली हमने डिसाइड किया कि हम आपको सहाफ़ी कॉलोनी